आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। दुरूद पाक कहाँ कहाँ, कब कब और कैसे कैसे काम आता है। हदीस पाक पढ़ते चले जाएं तो अक्लें हैरान हो जाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये कैसा अजीम तोहफ़ा हमें अता किया है। दुनिया में बरकत, रहमत, बीमारियां दूर हो जाना, बरकतें मिल जाना, नेकियां मिल जाना, कब्र में राहत, क़यामत के दिन जनाब शफाअत का मुजदा। किस किस हदीस की बात की जाए। आज जो हदीस पाक पेश करने जा रहा हूँ, पुल सिरात, खतरनाक पुल, बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, एक गुज़िश्ता रात मैंने एक अजीब मंज़र देखा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और अपना ही एक ख्वाब बयान किया। फरमाया, गुज़िश्ता रात मैंने एक अजीब मंज़र देखा। मैंने देखा रजुलन मिन उम्मती यज़हफ़ु अला सिरात, मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर कभी घुटनों के बल और कभी पेट के बल रेंग कर चल रहा है। कैसे चल रहा है? घुटनों के बल या पेट के बल, और कभी नीचे लटक जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, बस उसका दुरूद मुझ तक पहुंचा तो मैंने उसको हाथ से पकड़ा और पुल सिरात पर सीधा कायम कर दिया और वो सही और सलामत पुल सिरात से गुजर गया। अब आप सोचें, पुल सिरात पर भी साबित कदमी दुरूद पाक की बरकत से मिलती है। इमाम अहले सुन्नत का कितना यकीन है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत पर कि मेरे आका चूंकि पुल सिरात के किनारे रब्ब सल्लिम की सदा बुलंद कर रहे होंगे तो गुलामाने मुस्तफ़ा को किस बात का गम होगा। है शायर लिखता है ना, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिसके सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे। जब आका वहां होंगे तो फिर खौफ किस बात का, मगर आका का सच्चा गुलाम भी तो होना। ये हदीस पाक क्या बता रही है? दुरूद पाक उसने पढ़ा। मेरे आका फरमाते मैं हाथ पकड़ के उसे पुल सिरात पर खड़ा कर दूंगा। आला हज़रत लिखते हैं, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्ब सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो दुरूद पाक पढ़ना अपना मामूल बनाइए, मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेराज 1450 साल पहले का वाक़या अप्रॉक्सीमेटली, यही रात, और उस रात क्या हुआ, क्या अजीम मौजज़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तआला ने अता फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद 15वें पारे की पहली आयत, पाकी है जो रातों रात अपने बंदे को ले गया मस्जिद हराम खाना काबा से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी कि हम उसे अजीम निशानियां दिखाएं। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इसी तरह एक और सूरा, ये 27वें पारे में सुनिए, वन नज्मी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब न बहके न बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते,
ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے. ذو مرۃ فاستوی، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا. سنو سنو اے دیوانو، جھوم جاؤ. قرآن مجید کتنے خوبصورت انداز میں میرے نبی کے سفر معراج کو بیان فرما رہا ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ، بلکہ اس سے بھی کم. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ جو آرگیومنٹ کرنے والے، جو اعتراض کرنے والے، قرآن کیا کہتا ہے؟ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، 1 بار نہیں 2 بار دیکھا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. عندها جنت المأوى، اور اس کے پاس جنت الماوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. معراج کی شب میرے آقا نے کیا کیا دیکھا، کہاں پہنچے، کیسے پہنچے، یہ عشق کی باتیں ہیں. امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا خوب کہتے ہیں. آپ کی اور میرے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کے لیے تیاری ہوتی ہے. جیسا مہمان ویسی تیاری. ایک ایسا مہمان جو بار بار نارمل مہمان وزٹر ہوتا ہے، اس کو خاص تیاری نہیں. بہت پیارا ہو تو بڑی تیاری، گھر کی صفائی، ٹھیک ہے. اور جیسا مہمان اس کی زیادہ جناب خدمت کی کوشش. اور بہت پیارا ہو تو گھر کو رنگ و روغن بھی کرا دیا جاتا ہے. فلاں کی آمد ہے، ارے ایک ایک دن مشکل سے کٹتا ہے. تو یہ تو رب کے مہمان، سبحان اللہ. اور کیا تیاری ہوئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا خوب لکھتے ہیں، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان رب کے مہمان کے لیے تھے. پھر ہوا کیا، کیسی تیاری تھی. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں. ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے. اچھا اب کیا تیاری ہو رہی ہے. نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا. حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر کیا ہوا، کعبہ بھی جھومنے لگا. اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، اعلیٰ حضرت کا عشق، سچی بات یہ امام اہل سنت کی شاعری پڑھیں تو امام اہل سنت سے پیار ہو جاتا ہے. کیا عشق کی منزل پہ تھے. ہم بھی آسمان دیکھتے ہیں، ہم بھی تاروں کو دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے. مگر امام اہل سنت تاروں کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، گلشن کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں، کسی خوبصورتی کو دیکھیں، محبوب کی یاد آ جاتی ہے. عاشق ہے نا. کہتے ہیں یہ جو تارے ٹمٹما رہے ہیں نا، بڑا جوبن ہے ان کا، بڑی خوبصورتی ہے. بتاؤں وہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
آقا علیہ السلام جب معراج کی شب گئے اور اس تیاری میں جو غسل مبارک کیا تھا، ان غسل مبارک سے جو بوندیں ٹپکی تھی، تاروں نے وہ بوندیں سنبھال کے رکھ لی، وہی ان کی ٹمٹماہٹ ہے۔ عشق کی بات دیکھیں، کیا خوبصورت شعر، جھوم کر سنیں۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب امام اہل سنت نے چاند کو دیکھا ہوگا، عاشق ہے نا، چاند بڑا خوبصورت، بڑا ہی پیارا، مگر چاند پہ ایک داغ بھی ہے۔ خوبصورت تو بہت ہے، مگر چودھری کا چاند دیکھیں تو اس پہ ایک دھبا سا، ایک داغ سا نظر آتا ہے، جو چاند کی خوبصورتی میں ایک داغ کا کام کرتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں چاند تو نے غلطی کر لی۔ نبی پاک تشریف تو لائے تھے اوپر، جب میرے آقا گزرے تھے ان کی راہ گزر کی مٹی اٹھا لیتا ہے اور اس مٹی کو اپنے چہرے پہ ملتا تو تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ تیرے داغ بھی مٹ جاتے، دھل جاتے اگر نبی کے قدموں کی خاک اٹھا لیتا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرشتوں کا کیا حال تھا؟ آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جاتے ہیں، فوجوں کی سلامی، دربان کھڑے ہوتے ہیں، لائن لگا کر جناب استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، رب کے محبوب کی آمد ہے، کیسے استقبال ہو رہا ہے؟ سنو سنو، فرشتوں کا حال کیا ہے؟ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ اچھا، اب روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام نبی پاک کو لے کر جا رہے ہیں، اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، ام ہانی کا گھر ہے، نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اب جگایا کیسے جائے؟ علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی رب سے ملاقات کے متمنی، اشتیاق، دیدار کی تمنا، التجا کی، مولا تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے۔ کوہ طور پر تشریف لے گئے، تجلی ہوئی، دیدار نہ ہوا، رب کے جلووں کی تجلی کوہ طور پر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ ایک طرف خود تقاضا ہے اور دوسری طرف محبوب کو بلایا جا رہا ہے، جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے، وصال کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو شلن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ صلی السلام میں بھی شعر پڑھتے ہیں نا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی بے ہوش، کوئی جلووں میں گم ہے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ اور اب جبریل امین آتے ہیں، آقا علیہ السلام آرام فرما ہیں، ام ہانی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی جلدی مکہ پاک مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ آج بھی اگر پرانے لوگ آپ کو مل جائے نا تو حرم پاک مکہ پاک میں وہ جگہ بتائیں گے کہ وہ پلر، وہ جگہ جو اب حرم پاک کا حصہ بن چکی ہے، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سے میرے آقا شب معراج
عرش کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف جبریل امین کے ساتھ گئے، اور وہ کنڈی نشانی کے طور پر آج بھی اس پلر کے اوپر لگائی گئی ہے، وہ کھونٹی وہ آج بھی موجود ہے۔ اب جبریل امین آئے، اٹھائیں کیسے؟ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے، اے جبرائیل تیرے ہونٹ کافور کے بنے ہیں، میرے محبوب کے نورانی تلووں سے لگا دو۔ جبریل امین نے پیارے آقا کے قدموں کا بوسہ دیا، میرے آقا بیدار ہوئے، اور پھر جناب یہ سفر شروع ہوا۔ جبریل امین کا آنا، اس شان سے لے جانا، امیر اہل سنت کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ کیا خوب کلام لکھتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے۔ اب کس طرح حاضر ہوئے؟ قربان میں شان و عظمت کے، سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے۔ سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ فردوس بری سے سواری آ رہی ہے، براق لایا جا رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب جس کی بڑی سواری وہ بڑا آدمی، پراڈو والا ہے، نہیں جناب مرسیڈیز والا، ارے اس کے پاس رولز رائس۔ ارے میرے آقا کو جنت کی سواری لینے آ رہی ہے۔ اور ایک اور بڑی معلوماتی بات بتاتا چلوں، کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا سفر معراج جو ہے وہ براق پر ہوا، ایسا نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سفر 5 سواریوں پر کیا۔ اس رات ایک سواری نہیں، سب کو برکتیں لینی تھی نا۔ آج بھی دنیا میں ہوتا ہے، کوئی بڑی عالم دین ہو، کوئی بڑی شخصیت ہو، لوگ کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، قدم بس رکھ دے، تھوڑی برکت ہو جائے گی۔ براق جنت سے آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ پاک سے بیت المقدس گئے، وہ براق پر گئے، ٹھیک ہے۔ جب بیت المقدس سے آسمان اول تک گئے تو نور کی سیڑھیوں کے ذریعے تشریف لے گئے۔ آسمان اول سے میرے آقا 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر تشریف لے گئے، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا جب پہنچے، جب جبریل امین علیہ السلام کے پروں پر تشریف لے گئے۔ اور اب ایک موقع آیا کہ جبریل امین علیہ السلام نے بھی کہہ دیا آقا اب اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، یہ میری بھی باؤنڈری ہے۔ اب مقام کعبہ قوسین، اب جو میرے آقا تشریف لے گئے، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ میرے آقا علیہ السلام رف رف پر تشریف لے گئے۔ گویا میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کی جہاں لمٹ ختم ہوئی، اب میرے آقا اس کے آگے خود تشریف لے گئے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ مقام ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ اب سفر شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ سفر معراج کے بارے میں مزید بیان کیا جائے، کچھ اس کی حکمتیں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نبی آخر الزماں ہیں، ہر دور میں ہر نبی کو معجزے عطا ہوئے، اور جیسا دور تھا ویسے عطا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے علاج کرنے والے لوگ تھے، آپ کو ایسا علاج، ایسا معجزہ عطا ہوا کہ آپ اندھوں پر دم کرتے وہ آنکھ والے ہو جاتے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کا مرض دور ہو جاتا، آپ مردے کے لیے دعا کرتے وہ زندہ ہو جاتا۔ اب اس دور میں علاج کرنے والے تھے تو آپ کو ایسا معجزہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر تھے، آپ کو عصا کا معجزہ ملا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پتھر تراشنے والے تھے، آپ کو اونٹنی کا معجزہ ملا۔ اب میرے آقا کا دور آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب دور آیا تو آپ کا جو پرٹیکولرلی وہ دور تھا نا،
1450 سال پہلے والا. اس وقت تو بڑے بڑے کلام کرنے والے انٹلیکچوئل لوگ تھے. مقابلہ کیسے ہوتا تھا؟ کون سپیریئر ہے؟ جس کا کلام اچھا ہے، جو فصیح ہے، جو بلیغ ہے، جو بڑی زبردست بات کر سکتا ہے. اب میرے آقا اس دور میں تشریف لائے، بڑی خوبصورت ایمان افروز بات کرنے لگا ہوں. میرے آقا آئے، مقابلہ کن سے؟ بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے، دنیا بھر کے بیسٹ اسکالر جس کو آپ کہیں اس زمانے میں موجود تھے. مقابلہ ہوتا تھا کلام کا، کس کا کلام زبردست. میرے آقا آئے. میرے آقا نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، کسی ٹیچر سے نہیں پڑھا. آپ کا لقب امی، یہ مشہور ہے. یہ امی لقب، اس کے دو معنی ہیں. اس کی دو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں وجوہات بیان کی جاتی ہیں. مکہ پاک کا نام ام القری ہے، اور مکہ پاک میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، اسی لیے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اس لیے بھی آپ کو امی کہا جاتا ہے. اب ایسی ہستی کا ان لوگوں سے مقابلہ ہے کہ جو بہت پڑھے لکھے، اور میرے آقا نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا. اب اس میں علماء بڑی پیاری حکمت بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے کسی کو استاد کیوں نہیں بنایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے تعلیم حاصل کیوں نہیں کی، اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان سے مقابلہ تھا. علماء کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو استاد ہے وہ میرا رب عز و جل ہے. میرے رب نے آپ کو اس قدر علم عطا کیا کہ آپ کا سینہ اولین اور آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بن گیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل ہوئی جس کی شان تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن بیان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ کسی مکتب میں گئے. مولانا جامی فرماتے ہیں، بڑا پیارا شعر، فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، میرے محبوب نہ کبھی مکتب میں گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشمے ابرو سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا. آقا کے صدقے سارے علماء بنے. اب اس کی حکمت کیا ہے کہ میرے آقا کسی سے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے. سبحان اللہ. اول حکمت علماء بیان کرتے ہیں، علم و حکمت سکھانے والے میرے آقا ساری دنیا کے. اب ان کا کوئی استاد ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے استاد میرے آقا، اور اب ان کا کوئی استاد ہو تو رب عز و جل ہی ان کا استاد، کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر کو میں نے پڑھایا ہے. میرا رب عز و جل سکھانے والا، محبوب کو عطا فرمانے والا. دوسری حکمت بیان کرتے ہیں کہ جب استاد ہو تو بعض کو یہ خیال کر سکتے ہیں کہ بھئی استاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم والا ہوگا، تو کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آ سکے. ایک اور بڑی پیاری حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ جب استاد ہوتا ہے نا تو اس کا ادب بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے آگے ادب سے بیٹھنا بھی پڑتا ہے، زانوے تلمذ طے کرنے پڑتے ہیں. میرے رب کو کب یہ گوارا ہو کہ میرا محبوب کسی کے آگے دو زانو بیٹھے، ساری دنیا محبوب کا ادب کرے. تو اس لیے رب عز و جل نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو براہ راست خود علم عطا فرمایا. کیسا علم عطا فرمایا؟ وہ دور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور نبی پاک آئے، کلام کا مقابلہ ہے. کیسا کلام ملا؟ امام اہل سنت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں آقا تیرے آگے یوں ہیں دبیلچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبیلچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. بہت سے بولنے والے آقا، مگر جو آپ کا کلام ہے، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. آقا وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب عز و جل نے قرآن پاک عطا فرما دیا. جب میرے آقا نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو وہ سارے لوگ بے بس ہو گئے، کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ہمارے سارے کلام عاجز. اور لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے. تو اس دور کے مطابق تو معجزہ ملا، مگر میرے آقا کو کتنے معجزے ملے. اب یہ رات چھوٹی پڑ جائے گی، بلکہ ساری زندگی چھوٹی پڑ جائے گی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا جائے. علماء لکھتے ہیں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو جو معجزات ملے نا، ان سب کا مجموعہ، ٹوٹل آف دیم،
وہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور صرف اتنا ہی نہیں, کچھ اسپیشلٹیز, کچھ خصائص کبریٰ بھی عطا کیے گئے. یہ میرے آقا کا خاصہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا. اتنے معجزے عطا ہوئے. 1450 سال پہلے 27 رجب المرجب کو میرے آقا نے وہ کمال دکھایا جو آج بھی عقل حیران ہے. کتنا تیز سفر, ذرا غور کیجئے گا. بیت المقدس تک مکہ پاک سے پہنچے, انبیاء کی امامت کی, راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا مشاہدہ کیا, 7 آسمان پر گئے, راستے میں انبیاء سے ملاقات, بات چیت بھی ہو رہی ہے, رب کا دیدار, نہ جانے کتنا وقت وہاں گزارا. پھر جنت کے طبقات کو ملاحظہ کیا, جہنم کے طبقات کو دیکھا. یہ تمام معاملات کر کے میرے آقا جب واپس آتے ہیں, روایتوں میں الفاظ موجود ہیں کہ جب گھر سے نکلے تھے تو کنڈی ہل رہی تھی, واپس آئے تو بھی کنڈی ہل رہی ہے. کبھی گھر میں کسی چیز کو ہلائیے گا, دیکھیے گا کتنے سیکنڈ میں رک جاتی ہے کنڈی, 2 4 5 سیکنڈ. اتنا لمبا سفر کر کے آ گئے, کنڈی ہل رہی ہے. جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر بھی گرم تھا. یعنی گویا یہ معاملہ سارا کا سارا پل بھر میں ہو گیا. علماء بڑا پیارا اس کا عشق بھرا جواب دیتے, یہ پاسبل کیسے؟ عقل تو نہیں مانتی نا, عقل حیران ہے. اتنا طویل سفر, تو معجزہ کہتے ہی اسے جو حیران کر دے. تو اب جناب جواب کیا ملتا ہے؟ عشق بھرا جواب کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ سب کچھ وہی ہے اور اتنا لمبا سفر, سالوں مہینوں کا سفر, یہ چند لمحات میں کیسے ہو گیا؟ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کو یہ بات سمجھا دے گا. امام اہل سنت ہے نا, کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں جان ہے وہ جہاں کی, کیا کہتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ارے جب جان ہی چلی جائے, کسی کے چلتے انسان کے جسم سے روح نکال دو, کھڑا ہو جائے گا نا, نہیں چلنا, پھر روح ڈال دو چلنا شروع ہو جائے گا. کسی کے کھلونے کے اندر سے سیل نکال دو, ادھر ہی رک جائے گا, واپس سیل ڈال دو چلنا شروع ہو جائے گا. ارے دنیا کی جان ہی دنیا سے چلی گئی تھی, تو دنیا نے رک جانا تھا. محبوب پاک جانے جہان ہیں, جب واپس آئے تو کائنات کا سرکل پھر شروع ہو گیا. تو اب سائنسدان جواب دے میرے نبی کے اس معجزے کا, اور میرے آقا کے اس معجزے میں کتنے معجزے ہیں. اللہ اللہ, کس معجزے کی بات کریں؟ براق کی سپیڈ, کہتے ہیں سپر سونک طیارے آ گئے. براق کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ کی آخر ہے. سائٹ ویژن, یعنی اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں, کھلے میدان میں کھڑے ہوں, سینکڑوں میل دور کی چیز دیکھ لیتے ہیں. فرمایا براق پہلا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں نظر کی انتہا ہوتی ہے, دوسرا قدم پھر اس کے آگے رکھتا. اتنی سپیڈ تھی اس کی. اور ایک اور معجزہ, میرے آقا کو سفر معراج سے پہلے نبی پاک کا شق صدر کیا گیا. آپ کے سینہ مبارکہ کو حلق سے لے کر ناف تک ایک روایت کے مطابق چیرا گیا, اور وہاں پر کیا ہوا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں؟ نور و انوار کی بارش, اور مزید نور اس میں بھرا گیا. اب اوپن ہارٹ سرجری کی بات کی جاتی ہے. جناب سائنس نے بڑی ترقی کر لی, انسان دیکھ رہا ہوتا ہے میرا دل کٹ رہا ہے, مگر اس ایریا کو سن کیا جاتا ہے, ایسے نہیں کاٹ دیا جاتا. ٹھیک ہے جناب. اور پھر اس سے پوچھو جب اوپن ہارٹ سرجری ختم ہوتی ہے تو ٹانکوں کے نشان, 50 چیزوں کی لسٹ مل جائے گی, یہ مت کھانا, یہ مت کرنا, زور سے چلنا مت, یہ احتیاطیں کرنی ہیں, زندگی بھر ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو گئی, لیکن بہت ساری چیزیں کلوز بھی ہو گئیں. میرے آقا کو 1450 سال پہلے شق صدر کیا گیا. نبی پاک خود دیکھ رہے ہیں, فرشتے سینہ مبارکہ کو چاک کر رہے ہیں. کوئی درد نہیں ہے, کوئی ٹانکے نہیں ہیں. اور یہ ایک بار نہیں ہوا, چلیں یہ بھی معلومات میں اضافہ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شق صدر 4 بار ہوا. 4 بار نبی پاک کا سینہ مبارک چیرا گیا. اور یہ کیا کب ہوا یہ سنیے. پہلی مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے, بچپن میں یہ شق صدر ہوا. اور یہ کیوں ہوا تھا, اس کی حکمت علماء کہتے ہیں کہ بچپن میں بچوں میں جو شرارتیں کھیل کود ہوتی ہیں, ان طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیالات سے قلب اطہر محفوظ رہے, اس وقت یہ شق صدر ہوا. دوسری بار جب 12 برس کی عمر تھی, اب بلوغت اور شہوانی نفسات کا
ایک غلبہ ہوتا ہے انسان پر، تو وہ شق صدر کر کے مزید نور بھر دیا گیا، اس کی طرف میرے آقا کی توجہ نہ ہو. اور یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں 12 برس کی عمر میں ہوا. پھر غار ہرا میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب میں نور سکینہ کو بھرا گیا، کیونکہ اب وحی الہی کا سلسلہ شروع ہونا تھا، قرآن پاک کی آمد ہونی تھی. تو وہ وزن، وہ بار، وہ بوجھ اب اس قلب اطہر کو اٹھانا تھا. مزید نور کی بارش کی گئی، اور جب رب کے دیدار کی باری آئی تو شب معراج ام ہانی کے گھر میرے آقا کے قلب اطہر کو چاک کیا گیا، اور وہاں پھر نور بھر دیا گیا. اللہ اللہ، جس نبی پاک کے قلب اطہر کی یہ شان ہے، جبھی تو امام اہل سنت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، اے اللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے صدقے ہمارے دلوں کے میلوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو اجالا فرما دے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل ہے، عظیم واقعہ ہے. اس واقعے کی کس کس جہت پر بات کی جائے. اب آتے ہیں اس واقعے میں، اس رات اگر ہم غور سے دیکھیں ہمیں کچھ ریمائنڈر کالز ملتی ہیں اور کچھ الارام ملتے ہیں. اس واقعے کو اگر اس جہت سے دیکھیں، اس واقعے سے مجھے میسج کیا مل رہا ہے، سیکھنے کو کیا مل رہا ہے، تو اس واقعے سے یوں تو بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں. 2 باتیں بیان کروں گا. ایک بات تو یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کیا شان ہے میرے آقا کی. اپنے اوپر فخر محسوس ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ مجھے اور آپ کو رب نے اس نبی کا امتی بنایا جس کا یہ مرتبہ ہے، جس کی یہ شان ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. وہ آقا ہیں میرے اور آپ کے، مگر اتنے عظیم آقا، مگر معراج کی شب بھی گناہگار امت کو یاد رکھا. ہم کسی بڑے شخص سے ملنے جائیں، اپنی بات یاد رہتی، کسی اور کی نہیں. بندہ کہتا ہے اپنا ہی کام سیدھا کروا لو، باقیوں کا کہاں کروائیں گے. نبی پاک دنیا میں آئے تو ہمیں یاد رکھا، راتوں کو جاگ جاگ کر ہمیں یاد رکھا. معراج کی شب جب رب کی بارگاہ میں گئے، امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، معراج کی شب تو یاد رکھا، شب تو یاد رکھا، حشر میں کیسے بھولے معراج کی شب، جھوم کر یاد رکھا، معراج کی شب کو یاد رکھا، حشر میں کیسے بھولے یہ، حشر میں کیسے بھولے گے اتار اسی امید پہ ہم، امید پہ ہم اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. وہاں بھی ہمیں یاد رکھا. شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، شاعر لکھتا ہے نا، شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جگہ آج کی رات ہے. اب ہو گیا روتی
حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت پہ امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ تو آقا نے ہمیں یاد رکھا، ایسے عظیم موقع پر بھی یاد رکھا، مگر آج کی رات ہم سب سے کوشچن ہے، کیا ہم نے اپنے نبی کو یاد رکھا؟ کیا ہم نے اپنے آقا کی تعلیمات کو یاد رکھا؟ وہ تو ہمیں نہیں بھولے، مگر ایسا لگتا ہے کہ آج مسلمان کہلانے والا، نبی کا امتی کہلانے والا اپنے آقا کو بھول گیا۔ نعرے بڑے لگاتے، جی ہاں نعرے لگانے میں ہم آگے، دعوے کرنے میں ہم آگے، مگر پریکٹیکل ثبوت کہاں ہے؟ کیا نبی کا غلام آقا کی سنتوں سے دور زندگی گزارتا؟ آج کے مسلمان کو دیکھ کر بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں سلام کروں کہ نہیں، کیونکہ کوئی اس کے اندر مجھے مسلمانوں والی بات نظر نہیں آ رہی، پتہ نہیں مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ کیا نبی کا غلام ایسا ہوتا ہے؟ ارے آقا کا غلام تو ایسا ہو کہ دور سے پہچانا جائے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جا رہا ہے۔ اور آج کی رات ایک اور ریمائنڈر، ایک اور بات جو یاد دلاتی ہے وہ یہ رات، کہ اس رات میرے آقا کو ایک عظیم تحفہ عطا ہوا، اس امت کے لیے ایک تحفہ عطا ہوا، اور وہ نماز کا تحفہ ہے۔ نماز فرض کتنی ہوئی تھی؟ 50۔ تشریف لائے 50 لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور واپس جائیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی۔ تشریف لے گئے، پھر آئے 45، پھر آئے 40، حضور دوبارہ جائیں، بار بار جاتے رہے، 5 ہو گئی۔ کہا حضور ایک بار پھر جائیے، یہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ کہا اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے کہے ہوئے الفاظ بدلے نہیں جاتے۔ نماز 50 فرض ہوئی تھی، 5 پڑھے گا تیرا کوئی امتی، اسے 50 کا ثواب مل جائے گا۔ اب یہاں بھی عشق بھری بات علماء لکھتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی پاک کو کیوں بھیجتے تھے؟ عشق بھری بات کیا بتاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتے تھے جو بار بار رب کو دیکھنے جا رہی ہیں۔ مدینے سے کوئی آتا ہے، لوگ اس کی آنکھوں کو چوم لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے میرے محبوب بار بار جائیں، رب کو دیکھیں، پھر آئیں میں ان آنکھوں کو دیکھ لوں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کیسے کیسے انعام لکھے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے وعدہ کیا نمازیوں کے ساتھ، بہت کچھ ملنا ہے، مگر آج مسلمان نماز سے کتنا دور۔ آج کی رات یاد دلاتی ہے کہ دیکھو میرے آقا یہ تحفہ لے کر آئے ہیں، اتنا عظیم تحفہ لے کر آئے اور امتی نماز نہ پڑھے، دل نہیں دکھے گا؟ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ تکلیف اور انہیں رنجیدہ کرنا چاہتے ہیں؟ نمازی کو کیسے کیسے اجر و ثواب ملتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جو کوئی شخص، صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو، دن میں 5 بار اس میں نہائے تو کوئی میل باقی بچے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے باقی بچے گا؟ 5 بار نہائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا نماز یہی نماز کی مثل ہے، جو 5 بار روزانہ نماز پڑھے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 2 نمازوں کے بیچ میں گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، پھر نماز پڑھی، پھر رحمت کی نہر میں نہایا، پھر گناہ صاف۔ عصر کے بعد مغرب پڑھی، رحمت کی نہر میں غسل، پھر گناہ صاف۔ عشاء کی نماز پڑھی، پھر رحمت کی نہر میں غسل، پھر گناہ صاف۔ فجر کے لیے اٹھا، پھر رحمت کی نہر میں غسل، پھر گناہ صاف۔ ارے رحمت کی نہر ہے گھر کے باہر، 5 وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کر لو۔ ایک بار میرے آقا خزاں کا موقع ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان ساتھ ہیں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک درخت کے پاس آئے، اسے ہلایا، بہت سارے پتے گرے۔ میرے آقا نے کہا پتا میں نے کیوں کیا؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ فرمایا جس کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ اسی طرح گرتے ہیں جس طرح یہ درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ ایسی عظیم نعمت ہے نماز، اور ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ایک شاعر نے بڑا دل جلا شعر کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے،
برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بن جائے مگر یہ آباد نہ ہو. ارے مسجد آباد کرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے. مسجد بنانے کی فضیلت تو آپ نے سنی. مسجد کی جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. آیا کرو اور مسجد کی کچھ خدمت بھی کیا کریں. سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت مسجد حرام شریف کے مسجد نبی شریف کے گرد و غبار صاف کرتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا اور رات کا وقت تھا. صحابہ نے سوچا پیارے آقا کو اطلاع دیں گے, ان کے آرام میں خلل ہوگا. جنازہ بھی پڑھ دیا, تدفین بھی کر دی. صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا رات کو جنازہ ہوا, آپ نے بتایا نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آرام کا خیال تھا. میرے آقا نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے انتقال ہو تو مجھے اس کی خبر دو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے. اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ پھر ادا فرمائی اور فرمایا میں اسے مسجد کے گرد و غبار صاف کرنے کی وجہ سے جنت میں دیکھ رہا ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں. مسجد بنا لی نا, اب مسجد کی خدمت بھی کرنی ہے. یہ سعادت ان کو ملے گی جو مسجد بناتے ہیں, جن کے گھر کے پاس مسجد ہوتی ہے. اب سنیں کہ کچھ لوگوں کا گھر قریب ہوگا, کچھ تو بڑے خوش ہوں گے اسی گلی میں رہنے والے. بلکہ میں چلے یہ بھی بات کرتا چلوں, شاید کسی کا دل چوٹ کھا جائے. بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں بھی ہم نے دیکھا کہ مسجد جس کے گھر کے پاس بن جائے تو وہ پریشان ہونے لگتا ہے. ایسے بھی لوگ کہتے ہیں مسجد کے پاس گھر نہیں ہونا چاہیے, پراپرٹی کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے جہاں مسجد بن جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارے آپ کو پتہ ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا, لوگ کہتے ہیں گھر کے پاس ہاسپٹل ہونا چاہیے, گھر کے پاس بس اسٹیشن ہونا چاہیے, ٹرانسپورٹ بھی ہونا چاہیے, گھر کے قریب تھانہ وانا ہو تو زیادہ اچھا ہے. کبھی یہ چیک کرتے ہو گھر کے پاس مسجد ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیں دا بیسٹ پارٹ آن دا ارتھ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سب سے بہترین جگہ, حدیث پاک کے الفاظ ہے جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین جگہ رب کی بارگاہ میں جو زمین پر ہے وہ مسجد ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھر کے قریب مسجد ہوا کرتی ہے, جہاں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. اور سب سے ناپسندیدہ ٹکڑا زمین پر اللہ کے نزدیک وہ بازار ہے, وہ بازار جہاں گناہ ہوتے ہیں, جہاں جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے, جہاں ملاوٹ ہوتی ہے, جہاں دھوکہ دیا جاتا ہے. ہمارا مسجد میں کتنا وقت گزرتا ہے اور بازار میں کتنا وقت گزرتا ہے. ذرا سوچئے. بیسٹ پارٹ میں تھوڑی دیر, سب سے آخر میں آنا, سب سے پہلے چلے جانا. بازار میں سب سے پہلے جانا اور جب تک برابر والا نہ کہ بھائی دکان بند کر دو تو سب چلے گئے, اچھا جانا پڑے گا چلو پھر بند کرتا ہے, سب سے آخر میں نکلنا. حالانکہ مسجد میں وقت زیادہ گزرنا چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کسی کا گھر تو قریب ہوگا, وہ چل کے آ جائے گا, خوش بھی ہوگا جو ماشاءاللہ نمازی ہوگا. کچھ کہیں گے یار ہمارا گھر دور ہے, مسجد دور پڑتی ہے. سنو ایک بڑی پیاری حدیث پاک, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا اور نماز کے ارادے سے چلا, جب تک اس کی نماز کی نیت باقی ہے وہ نماز ہی میں ہے. اس کے پہلے قدم کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے قدم کے عوض ایک گناہ مٹا دیا جائے گا. جب تم میں سے کوئی اقامت سنے تو ہرگز تیز قدم نہ چلے, بے شک تم میں سے سب سے زیادہ ثواب والا وہ ہے جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے ابو ہریرہ ایسا کیوں, جس کا گھر دور ہے وہ زیادہ ثواب والا؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں زیادہ قدم چلنے کی وجہ سے. اور پھر اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی. اس رات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کے طبقات کو بھی ملاحظہ فرمایا. لوگوں کو عذاب میں بھی گرفتار دیکھا, بے نمازی کو سزا میں دیکھا, زکوٰۃ نہ دینے والے کو سزا میں دیکھا, چغل خور کو, غیبت کرنے والوں کو, گویا گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب میں مبتلا دیکھا. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, شب معراج ہے, مانگنے کی رات ہے, عطاؤں کی رات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا ہوا ہم نہیں جانتے, لیکن بہت کچھ ملا. امام اہل سنت بڑی پیاری تمنا کرتے ہیں, نبی رحمت, شفیع امت, رضا پہ للہ ہو عنایت,
اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ یا اللہ جو اس رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عطاؤں کی بارش ہوئی، اس بارش میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ جو ہم بھی ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جب کسی کو خوشی ملتی ہے تو تحفہ دیتے ہیں نا، کسی کی شادی ہو تو اسے گفٹ دیتے ہیں، کسی کا گھر بنے اسے گفٹ دیتے ہیں، کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا اسے تحفہ دیتے ہیں۔ میرے آقا کو معراج کا تحفہ ملا، آج آپ سب نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ کوئی گفٹ تیار کیا آپ نے؟ یقیناً ہم غلام ہیں، ہم فقیر ہیں، اور غلام اور فقیر کیا پیش کرے گا؟ کیا پیش کریں جانا؟ کیا چیز ہماری ہے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ مگر فقیر جو ہوتا ہے نا، مسکین غریب، وہ جب بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے تو اپنا چھوٹا سا نذرانہ دیتا ہے، حقیرانہ سا، مگر جب بادشاہ عطا فرماتا ہے تو اپنے کرم کے شایان نشان عطا کرتا ہے۔ تو آج رات ہم بھی کچھ تحفہ دے دیں، پیش کر دیں نبی پاک کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں وہاں سے کیا کیا ملتا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو ایک نیت چاہوں گا، بالخصوص ہمیں نماز کا تحفہ ملا تو نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پکی ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا کر نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا، جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں نا، اس کو بھی دہرانے کی نیت کریں، قضا کرنی ہے، اس کو حساب بنائیں اور اس کو ادا کریں۔ اور اسی طرح میرے آقا نے چغل خور کو عذاب میں مبتلا دیکھا، غیبت کرنے والے کو دیکھا، زکوٰۃ نہ دینے والے کو دیکھا، بے حیائی کرنے والوں کو دیکھا، تو اب نیت کریں کہ آج کے بعد آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، حرام کاموں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ یہ رات جو ہے نا، وہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہونا چاہیے۔ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، آقا کا امتی ہوں، انشاءاللہ عز و جل آقا کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے